प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपको हम अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए शुरू में मैं आपको अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान का फॉर्मेट बताता चलूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान में एक टॉपिक के ऊपर बात की जाती है और राशिद नूर मदनी भाई हमें उस टॉपिक के हवाले से कुरान पाक की आयात की रोशनी में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। आज भी हमारे साथ राशिद नूर मदनी भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों, आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है? नहीं, कैसे पता होगा, मैंने अभी आपको बताया नहीं है ना। आज हमारा टॉपिक है दुनिया की सबसे कीमती गाय। आज हम राशिद भाई से जानेंगे कि दुनिया की सबसे कीमती गाय ये कौन सी है, कहाँ पर है, क्या कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और इसकी खुसूसियात क्या हैं और इसकी कीमत क्या है। दुनिया की सबसे कीमती गाय है तो ये भी पूछेंगे कि इसकी कीमत क्या थी। लेकिन इससे पहले आइए आपको दुरूद पाक की फजीलत बताते चलूँ। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और कल बरोज़े क़यामत उसको शहीदों के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए तिलावत कुरान पाक सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप यासिर भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी यासिर भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज मैं इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की चंद आयतों की तिलावत करने की सआदत हासिल करूँगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप शुरू करें। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने बहुत ही अदब एहतराम से और गौर से तिलावत कुरान पाक को सुनना है। इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह, क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्'उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उद्'उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, क़ाल
إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے، تو آئیے راشد بھائی سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا تو راشد بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تو یہ کون سی گائے ہیں، کہاں پر ہے؟ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ جو گائے ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اس کی قیمت پتہ کیا تھی؟ اس گائے کی قیمت یہ تھی کہ اس کی جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، اس کھال میں سونا بھر کر دیا جائے، یہ اس کی قیمت تھی۔ گائے نارمل ہوتی ہے، یعنی کہ 50,000 60,000 70,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ بھی اگر ہو، اتنی ویسے نارمل ہوتی نہیں ہے گائے کی قیمت، لیکن اس گائے کی جو قیمت تھی نا، گائے کی کھال اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس میں سونا بھر کر دینا یہ طے پایا تھا کہ یہ اس گائے کی قیمت ہے۔ اچھا اس کا واقعہ یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت مالدار شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ اس شخص کو اس کے کسی رشتہ دار نے قتل کر دیا، تو اب جس نے قتل کیا تھا وہی آگے سے شور کرنے لگا۔ اب اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور آپ فیصلہ کیجئے کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی یہ بات سنی تو آپ نے قوم سے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے اس قرآنی واقعے کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا فرما رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ اچھا تو آگے سے قوم نے کیا کہا؟ کہنے لگے أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں تم سے مذاق کروں، تم نے ایک مجھ سے بات پوچھی ہے تو میں تمہیں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اچھا قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ آپ پھر یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اب اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر ہو، بہت چھوٹی بھی نہ ہو بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، بلکہ دونوں کے درمیان ہو، یعنی نہ بوڑھی زیادہ ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیان ہو، جوان گائے ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ حضور آپ پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ وہ پیلا ہو، یعنی پیلے رنگ کی وہ گائے ہو۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ تو اب انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور کہنے لگے قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي، کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک ہم پر یہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس گائے کی عمر کیا ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو
تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے، ہم اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے، گائے ہمیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے جو چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ گائے نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اچھا اسی طرح اس گائے کا رنگ پیلا ہو جو دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو، اچھا اس گائے نے کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو، وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، اس سے کام نہ لیا جاتا ہو، بلکہ وہ گائے ایسی ہی ہو، خوبصورت گائے ہو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس گائے کا ایک ہی رنگ ہو، بہت سارے رنگ اس میں شامل نہ ہو۔ جب اس طرح کی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کی تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ اب انہوں نے گائے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اچھا پیارے بچوں، بہت جگہ انہوں نے گائے کو ڈھونڈا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو ان کو گائے ملی نہیں۔ ڈھونڈتے 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 وہ ایک جگہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں لڑکے کے پاس وہ گائے ہے۔ اچھا اس لڑکے کے پاس گائے کہاں سے آئی؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے۔ اس لڑکے کا جو والد تھا نا، اس کا باپ تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا بیٹا بھی چھوٹا سا تھا، تو اس کے پاس گائے تھی۔ یہ گائے کو جنگل میں لے گیا یہ نیک شخص، اور جنگل میں ایک جھاڑی کے پاس گائے کو چھوڑا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا کچھ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اسے مل جائے۔ یہ گائے کو وہاں چھوڑ کر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ گائے کو میں وہاں پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، جوان اس کا جب بیٹا ہو گیا، اور اپنی ماں کا یہ بڑا فرما بردار تھا، اپنی امی کی بہت مانتا، ان کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کہا بیٹا تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے والد جو تھے وہ گائے چھوڑ کر آئے تھے۔ تو یہ وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک میرے والد صاحب یہاں پر گائے چھوڑ کر گئے تھے، تو گائے آ گئی۔ جنگل میں کسی جگہ تھی تو گائے اللہ کے حکم سے اس جھاڑی کے پاس آ گئی۔ اس نوجوان نے گائے کو پکڑا، رسی گلے میں ڈالی، گھر لے آیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ گائے ڈھونڈ رہے تھے۔ اچھا یہ گائے بالکل ویسی ہی تھی، نہ بہت بوڑھی تھی نہ چھوٹی عمر کی تھی، رنگ بھی اس کا پیلا تھا، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ اچھا اس وقت گائے کی جو قیمت تھی وہ 3 دینار تھی۔ دینار بیٹا کہتے ہیں سونے کے سکے کو، سونے کی اشرفی کو۔ تو یہ لڑکا بازار میں لے کر گیا تو لیکن اس کی امی نے کہا کہ بیٹا جب گائے کو بیچنے لگو نا تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا، میٹنگ مجھ سے ضرور کر لینا۔ اچھا جب یہ بازار میں لے کر گیا تو وہاں پر ایک شخص اس کو ملا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے یہ جو گائے ہے نا یہ تم سے 6 دینار میں خریدوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اپنی امی کو نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو اپنی امی سے وعدہ کیا کہ اپنی امی کو بتاؤں گا۔ یہ اپنی امی کے پاس آئے اور کہا امی جان فلاں ایک شخص ملا ہے اور اس نے کہا 6 دینار میں گائے خریدوں گا۔ تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے بیچ دو۔ جب یہ وہاں پر گئے تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں دیکھو 12 دینار دے دوں گا، تم مجھے گائے دے دو، اپنی امی کو نہیں بتاؤ۔ اس لڑکے نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، میں اپنی امی سے تو ضرور پوچھوں گا۔ یہ دوبارہ اپنی امی کے پاس آ گیا لڑکا اور آ کر کہنے لگا امی جان وہ شخص مجھے 12 دینار دے رہا ہے لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی امی کو نہیں بتانا۔ تو اس کی امی سمجھ گئی، سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے، تو مجھ سے پوچھو کہ آپ بتائیے کہ میں اس گائے کا کیا کروں، کیا میں بیچ دوں یا ابھی اپنے گھر میں رکھوں؟ تو جب یہ لڑکا دوبارہ مارکیٹ میں گیا اور وہی شخص دوبارہ ملا تو اب اس لڑکے نے اس سے کہا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ گائے کو بیچ دوں یا گھر میں رکھوں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ابھی گائے کو گھر میں لے جاؤ، کچھ دنوں بعد لوگ گائے ڈھونڈتے ہوئے تمہارے گھر میں آئیں گے، جب وہ گائے تم سے خریدنا چاہیں گے تو اس وقت تم نے گائے کی قیمت کیا بتانی ہے؟ تم نے انہیں یہ کہنا ہے کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر مجھے دو گے تو گائے تمہیں بیچوں گا، اور وہ لوگ تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ گھر آ گیا تو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکے کے گھر میں آئے، دیکھا کہ گائے ویسی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے نہ بہت چھوٹی ہے، بڑی خوبصورت گائے ہے۔ تو اب انہوں نے اس لڑکے کو یہی قیمت دی۔ جب پوچھا کتنے کی بیچو گے، اس نے کہا جی میں تو کھال بھر کر جو سونا ہے وہ کھال بھر کر ہو تو پھر گائے بیچوں گا۔ تو مجبوراً ان کو دینا پڑا۔ تو اس طرح انہوں نے گائے خریدی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لے کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کو مارنا تو وہ بتا دے گا۔ تو اب انہوں نے ایسا ہی کیا، گائے کو ذبح کیا، اس کی دم یا کسی اور جگہ سے کچھ گوشت کاٹ کر جس شخص کو مار دیا تھا عامیل کو، اس کو مارا
تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے پھر بتا دیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اس طرح قاتل بھی پکڑا گیا۔ تو یہ قرآنی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور قرآن پاک کی بیٹا دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ۔ قاری صاحب نے تلاوت بھی کی تھی، اس صورت کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو کہتے ہیں سورۃ البقرہ، بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ جی راشد بھائی، یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو حکم دیا تھا، انہوں نے آگے سے سوالات کرنا شروع کر دیے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے یا پھر آگے سے سوالات کیے جائیں؟ ہاں بیٹا، اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیے، ہونا یہی چاہیے کہ جب کسی بات کا حکم دیا جائے، جیسے ٹیچر بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو، اب آگے سے اسٹوڈنٹ سوال کرنا شروع کر دیں، سر جی کیوں کریں، اس طرح کے اگر سوال کرنا شروع کر دیں تو ٹیچر کو غصہ ہی آئے گا نا، اور پریشان ہوتے رہیں گے اور ٹینشن میں آ جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا وجہ آگے سے آگے سوالات کرنا شروع کر دیے، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ خود ہی پھنستے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، اگر وہ بحث نہ کرتے، ڈیبیٹ بلا وجہ نہ کرتے، تو جو بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات کمپلیٹ ہو جاتی، حکم پر عمل ہو جاتا، اور ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا۔ لیکن جب انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی گائے کے بارے میں، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کتنی بڑی ہو، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب سوال کرتے گئے تو پھنستے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ کتنی قیمتی گائے انہیں خریدنا پڑی، ورنہ ویسے خریدتے تو 3 دینار کی گائے آ جاتی، لیکن اتنے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے خود وہ پریشان ہو گئے۔ تو اس سے پیارے بچوں، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جب کسی بات کا حکم دیا جائے تو اس بات پر فوراً عمل کر لیا جائے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو، بے شک اللہ پاک نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ اب اسی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کر دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لو قلت نعم، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت فی کل سنۃ وما استطعتم، تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہیں طاقت نہ ہوتی، تم پریشان ہو جاتے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب کسی بات کا حکم دیا جائے، کسی بات کے بارے میں بتا دیا جائے تو عمل کر لینا چاہیے، بلا وجہ سوال نہیں کرنے چاہیے، سوالات سے بچنا چاہیے۔ بیٹا دیکھیں، میں نے آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سنائی گائے کی، ٹھیک ہے نا، اور مجھے امید ہے کہ بڑی توجہ سے آپ نے سنی ہوگی۔ اچھا نہال، آپ نے بھی توجہ کرنی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، نارمل تو آپ لوگ مجھ سے سوالات کرتے رہتے ہو، ابھی میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ تو آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سٹوری آپ نے توجہ سے سنی نا، تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سٹوری سے، اس واقعے سے، اس قرآنی واقعے سے آپ نے کیا سیکھا، کیا آپ کو سبق حاصل ہوا، ٹھیک ہے؟ کون کون بتائے گا؟ سب بتائیں گے؟ چلیں، سب سے پہلے تو آپ سے پوچھتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا۔ احمد رضا جی، بیٹا آپ یہ بتائیے کہ اس قرآنی واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہے نا، ہم لوگ جو بھی ارادہ کریں اس کے بعد ہے نا انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ کی برکت سے ہر کام ہو جائے گا۔ جی بیٹا، بالکل، بہت اچھی بات انہوں نے بتائی کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو گائے کبھی بھی ان کو نہ ملتی، تو انہوں نے آخر میں یہ کہا انا انشاء اللہ لمہتدون، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پالیں گے، تو پھر اللہ پاک نے مدد کی اور ان کو گائے مل گئی۔ جی نہال صاحب، اب آپ سے سوال ہے، سنا آپ نے توجہ سے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ لڑکے کے جو والد صاحب تھے انہوں نے گائیں جو ہے جنگل میں چھوڑ دی تھی، اور اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک یہ تیرے حفظ و امان میں ہے اور میرے بیٹے کو یہ گائیں عطا فرما دے۔ ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا، تو اب اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو وہ گائیں عطا فرما دی تھی، تو ہمیں بھی اپنی چیزوں کو اللہ پاک کی حفاظت میں دے دینا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چلیے ماشاءاللہ، اچھی آپ نے بھی ایک بات بتائی۔ جی اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی بیٹا بتائیے، نام کیا آپ کا؟ عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ جی، عبدالحفیظ بھائی آپ نے کیا سیکھا؟
وہ جو لڑکا تھا نا وہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتا تھا, فرما بردار تھا. تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور فرما بردار بنیں. جی ماشاءاللہ, آپ نے بھی بڑی اچھی ایک بات بتائی. جی اور کوئی بات جو آپ بتانا چاہیں؟ جی بیٹا, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس. محمد اویس. جی اویس بتائیے بیٹا. مجھے اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی چیز بھی چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بہت برکت ہو جاتی ہے. جیسے اس نیک بندے نے اپنے بیٹے کے لیے ایک گائے چھوڑی تھی, اس کی وجہ سے اسے بہت سارا مال مل گیا. جی بیٹا, بہت خوبصورت بات. دیکھیے جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑی سی چیز بھی ان کی جو ہوتی ہے نا اس میں بہت برکت آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. تو اللہ والوں سے نسبت رکھنی چاہیے, ان سے محبت کرنی چاہیے, ان سے پیار کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس سے بہت برکتیں ملیں گی. اچھا راشد بھائی, وہ جو گائے تھی بنی اسرائیل کی قوم نے جس گائے کو خریدا تھا, تو وہ گائے تھی پیلے کلر کی. ٹھیک ہے. میں نے سنا ہے کہ پیلے کلر کے جوتے, پیلے کلر کی چپل وغیرہ پہننے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. جی بیٹا بالکل ایسا ہی ہے. پیلا رنگ دیکھنے سے بھی خیر اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پیلے رنگ کا جوتا پہننے سے واقعی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور غم بھی انسان کا ختم ہوتا ہے اور خوشی اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا, فرمایا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کا غم بہت کم ہوگا. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تسر الناظرین, کہ وہ گائے ایسی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے, جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. اور اس گائے کا رنگ کیا تھا؟ پیلا, یلو کلر کی وہ گائے تھی. تو اس سے یہ پتہ چلا, یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا ہے. تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن. آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں. فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ ہمارے ایک ہی نام سے چینل ہے, ایک ہی نام سے پیج ہے, اس کا نام ہے کڈس مدنی چینل. آپ جا کے وہاں پہ ہمارے دیگر پروگرامز دیکھ سکتے ہیں, ہمارے بچے اور قرآن پروگرام کی دیگر ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں, اگلے پروگرام میں, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, بہت ساری معلومات کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, بچوں کا مدنی چینل